آئیں اور تلاوت قرآن پاک پیش کریں۔ حضرات، میں آپ کے سامنے سورہ مریم کی چند آیات کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر شہاب الدین صاحب۔ حاضرین مجلس، آج کی تقریر کا عنوان ہے سیرت ابراہیمی کی کچھ جھلکیاں، اور اسے پیش کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں انتہائی محترم جناب اظہر الدین صاحب، جو کہ ناندیڑ کے آلیو ٹری اسکول کے پرنسپل ہیں۔ جناب اظہر الدین صاحب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تعالى اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين صدق الله العلي العظيم والمبترین۔ میری آواز صاف ہے؟ میری آواز صاف ہے؟ جی جی صاف ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام کے دو اہم تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ گزشتہ دنوں قبل ہم نے عید الفطر کا اہتمام کیا، اور اب چند دنوں بعد انشاءاللہ العزیز ہم عید الاضحیٰ کا اہتمام فرمائیں گے، اس کا جشن منائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سامعین محترم، قوموں اور مذاہب کی تاریخ میں تہواروں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تہوار ایک جانب جہاں خوشی کا، مسرت کا، جشن کا موقع ہم کو فراہم کرتے ہیں، وہیں تہواروں کا ایک اہم پہلو یہ ہوتا ہے کہ مختلف مذاہب کی تاریخ سے ان کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ بعض تہوار اس مذہب کے ماننے والوں کے بانی اور پیشوا سے موسوم ہوتے ہیں، بعض تہوار اس مذہب کی قومی تاریخ میں
कोई अहम दिन से मंसूब होते हैं या और इस तरह का उनका कोई तारीखी पस मंज़र होता है जिसकी वजह से, जिसकी याद में वो उन त्योहारों को मनाती हैं। कौमें त्योहारों के मौके पर जश्न मनाने के साथ, मसरत और शादमानी के साथ अपनी तारीख में छुपे उस वाक़े को जितना याद करती हैं उतना ताज़ादम होती हैं, उतना रिफ्रेश होती हैं, उतना उनके अंदर जिंदगी दोबारा जन्म लेती है। अगर उस तारीखी वाक़े को, उसकी रूह को भुला दिया जाए तो फिर एक रोज़ा जश्न के सिवा कोई और बड़ी चीज़ हासिल नहीं होती है। दीन इस्लाम का इनफरादी पहलू ये है कि उसके दोनों अहम त्यौहार ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा अपने अंदर इंतहाई अहम, पाकीज़ा और अजीम मकासद रखते हैं। ईद उल फित्र एक जानिब कुरान मजीद की सालगिरह का जश्न है, तो ईद उल अज़हा उसी कुरान मजीद पर अमल पैरा होने के लिए सरापा कुर्बानी का, हरकत और जद्दोजहद का मुतालबा हमसे करता है। ईद उल फित्र कुरान मजीद की सालगिरह का जश्न है और ईद उल अज़हा उसी कुरानी पैगाम पर अमल आवरी के लिए हरकत व अमल और जद्दोजहद का और सरापा कुर्बानी का हमसे मुतालबा करता है। ईद उल फित्र का ताल्लुक तक़वा और परहेजगारी से है, तो ईद उल अज़हा का ताल्लुक बैरून की दुनिया में मुजाहिदा फी सबीलिल्लाह से है। ईद उल फित्र का ताल्लुक हमारे इनर सेल्फ से है, हमारे अंदरून से है, और ईद उल अज़हा का ताल्लुक बैरून की दुनिया में, बाहरी दुनिया में, आउटर वर्ल्ड में अल्लाह के दीन को कायम करने से। तो ये दोनों त्यौहार अहले ईमान को बहुत मजबूत बुनियादें फराहम करते हैं। आज की इस गुफ्तगू में इंशाअल्लाह हम इस बात पर गौर करेंगे बतौर याद दहानी, बतौर तस्कीर कि ईद उल अज़हा सीरत इब्राहिमी के तवस्सुस से हमको क्या पैगाम देती है। जाहिर है कि ईद उल अज़हा का जो हम एहतमाम करते हैं तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो कुर्बान करने का वाक़या है, उसकी याद में ईद उल अज़हा का एहतमाम किया जाता है। लेकिन ये वाक़या एक पूरे वाक़यात का तसलसल है, उसका नुक्ता मेराज है, उसका पीक पॉइंट है। हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी सीरत को जब तक याद ना करें तब तक ईद उल अज़हा के हम असल पैगाम को हासिल नहीं कर सकते हैं। आज की इस गुफ्तगू में मैं इंशाअल्लाह आपके सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के कुछ ऐसे पहलू आपके सामने रखूंगा जिसको हम सबको अपनाने की, उसके नक्श कदम पर चलने की कोशिश करना चाहिए। सीरत इब्राहिमी का जो सबसे पहला और मुनफरिद रोशन पहलू है वो ये है कि आप रज़ियल्लाहु ने हक की तलाश, सर्च फॉर ट्रुथ, ये सीरत इब्राहिमी का इंतहाई अहम और मुनफरिद पहलू है। आप अलैहिस्सलाम ने एक बुत परस्त माशरे में आंख खोली, इंतहाई तारीक, इंतहाई गुमराह, इंतहाई जाहिल माशरा वो था जिसमें दूर दूर तक हक की कोई किरण नहीं थी। पूरी तरह से जुल्मत और तारीकी में डूबा हुआ वो माशरा था। आप गौर फरमाएं कि आप अलैहिस्सलाम ने उस गुमराह कुन माशरे से, उसकी गुमराही से, उसकी जलालत से, उसकी जहालत से ये तासुर नहीं लिया कि मैं भी उस गुमराह कुन माशरे का हिस्सा बन जाऊं, मैं भी हवाओं के दोष पर उड़ने वाला एक तिनका बन जाऊं, जिधर को हवा बह रही है उसी रुख पर मैं भी बहने लगूं, जिस तरफ पूरा माशरा चला जा रहा है मैं भी उसी माशरे का एक कमजोर सा हिस्सा बनकर रह जाऊं। नहीं, बल्कि उन्होंने उस मुकम्मल गुमराही पर मबनी माशरे में हक की तलाश का काम किया। उन्होंने महसूस किया कि यह माशरा गलत है, इसकी बुनियादें जाहिलाना हैं, इसकी बुनियादें मबनी पर हकीकत नहीं है, मबनी पर इंसाफ नहीं है। चुनांचे उन्होंने हक की तलाश का काम किया। हक की तलाश के लिए उन्होंने मुख्तलिफ सफर किए, जहनी सफर किए, मकानी सफर किए, लेकिन हक को तलाश करने की कोशिश की। सीरत इब्राहिमी का यह वो अहम पहलू है जो हम सब को इस बात का दर्ज देता है कि इंसान को कभी भी गुमराह माशरे में इस बात का जवाज नहीं तलाश करना चाहिए कि पूरा माशरा अगर गुमराह है, पूरा माशरा अगर तारीख है,
پورا معاشرہ اگر غلط رخ پر بہا جا رہا ہے تو میں بھی اس سے مطمئن ہو کر اس کا جواز پیش کر کے، اس کی توجیہ پیش کر کے، خاموشی اختیار کر کے اس گمراہ معاشرے کا حصہ بن جاؤں. نہیں، بلکہ یہ سیرت ابراہیمی ہم کو یہ درس دیتی ہے کہ ہم اس گمراہی والے معاشرے میں حق کی تلاش کرنے کی، حق کی شعوری تلاش کرنے کی کوشش انجام دیں. تو سیرت ابراہیمی کا یہ پہلا اہم پہلو ہے کہ آپ حق کی تلاش کریں. اگر حق آپ کے معاشرے میں موجود نہ ہو، آپ کو سچائی نظر نہ آئے، تو آپ سچائی کو تلاش کرنے کی کوشش انجام دیں، حق کو پہچانیں، حق کو آئیڈینٹیفائی کریں. یہ پہلا درس ہے سیرت ابراہیمی ہم کو دیتی ہے. دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ اس حق کی تلاش کے لیے، یہ جو حق کی تلاش کا فریضہ ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے عقل و دانش کا استعمال کیا جاتا ہے. سیرت ابراہیمی پر ہم غور کریں تو انہوں نے یہ حق کی تلاش کا کام اپنی عقل کے، دانش کے استعمال کے ذریعے سے کیا ہے، لاجیکل وے میں کیا ہے. اپنے عقل کو اپیل کی، اپنے عقل کو جھنجھوڑا ہے، اپنے دماغ کو جھنجھوڑا ہے. آپ نے غور کیا کہ یہ ستارے مدھم پڑ رہے ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے ہیں. یہ چاند ڈوب رہا ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. یہ سورج ڈوب رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. لاجیکل وے میں آپ غور فرمائیں کہ یہ حق کی تلاش کا جو کام تھا این لاجیکل تھا، منطقی انداز میں تھا، عقل اور دانش کے استعمال کے ذریعے تھا. آپ نے اپنی عقل کو اپیل کیا کہ ڈوبنے والے خدا نہیں ہو سکتے ہیں، یہ مدھم پڑ رہے ہیں، یہ غروب ہو جا رہے ہیں، یہ پھیکے پڑ جا رہے ہیں، تو خدا ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو غروب ہو جائے. تو آپ تعالیٰ عنہ نے اپنی عقل کا استعمال کیا. آپ نے دیکھا کہ بت بے جان ہیں، وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں، وہ اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے ہیں. ان پر کلہاڑی کی ضرب لگائی جائے تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے ہیں. لاجیکل اپروچ تھا، عقل اور دانش کا استعمال تھا. تو جو دوسرا اہم پہلو ہم کو سیرت ابراہیمی میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی عقل کا، اپنی دانش کا استعمال کیا اور لاجیکل وے میں حق کو آئیڈینٹیفائی کیا. حق کی تلاش کا کام ہمیشہ عقل اور دانش کے استعمال سے ہوتا ہے. یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ یہ عقل اور دانش کا استعمال، یہ لاجیکل تھنکنگ، یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی اسکالر ہی کے لیے ممکن ہے، کوئی دانشور ہی اس کام کو انجام دے سکتا ہے. نہیں، قرآن مجید جو ہمارے سامنے سیرت ابراہیمی کو پیش کرتا ہے تو یہ بات اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح ابراہیم کو زمین اور آسمان کا نظام دکھایا کرتے تھے. آپ ان الفاظ پر غور فرمائیں، ہم اسی طرح ابراہیم کو زمین اور آسمان کا نظام دکھایا کرتے تھے. تو زمین اور آسمان کا یہ پورا نظام جس کو ہم کائنات کہتے ہیں، یونیورس کہتے ہیں، جس میں دسیوں بیسیوں نہیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں واقعات انسان کی نظروں کے سامنے ہو رہے ہیں، اور وہ واقعات خود انسان کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اس کائنات کا کون خدا ہے، کوئی خدا ہے یا نہیں، اور خدا ہے تو ایک ہے یا کئی ہیں. تو یہ کائنات کا پورا نظام دنیا کے ہر فرد کے سامنے، ہر انسان کے سامنے ہے، ہر مسلمان کے سامنے. وہ کائنات کے اس نظام کو دیکھے، اپنی عقل سے دیکھے، عقل کی شعور. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فزیکل آنکھ تو بت پرست معاشرے میں کھولی، لیکن جیسے ہی شعور کی آنکھ کھولی تو انہوں نے اپنے آپ کو اپیل کرنا شروع کیا، اپنی عقل کو اپیل کرنا شروع کیا، اپنی عقل کو مخاطب کرنا شروع کیا، اور مخاطب کرتے کرتے پھر اس پوائنٹ تک وہ پہنچے کہ ڈوبنے والے خدا نہیں ہو سکتے ہیں، بے جان مورتیاں خدا نہیں ہو سکتی ہیں. تو یہ سچائی کی تلاش کا جو کام تھا یہ عقل اور دانش کے استعمال کے ذریعے ہوا تھا. تو دوسرا جو اہم پہلو ہم کو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ سچائی کی تلاش، حق کی تلاش، وہ ہمیشہ عقل اور دانش کے استعمال کے ذریعے ہوتی ہے. اور عقل اور دانش کا یہ استعمال محض اسکالرز اور فلسفرز اور سائنٹسٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو انسانوں کے سامنے پیش کر کے ہر انسان کے لیے، دنیا کے ہر انسان کے لیے ممکن بنایا ہے کہ وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں، اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سوچنے کا کام انجام دے. انسان جتنا سوچے گا، انسان جتنا اپنی عقل کو حرکت میں لائے گا، اپنے سوالات کھڑے کرے گا، اتنا حق کو تلاش کرنا، سرچ فار ٹروتھ، وہ اس کے لیے ممکن ہوتی جاتی ہے، اتنا آسان ہوتی جاتی ہے. تو دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ حق کی تلاش کی اور حق کی تلاش کے لیے عقل اور دانش کا استعمال کیا. تیسری اہم جو چیز ہے جو ہم کو ابراہیمی سیرت سے نظر آتی ہے کہ حق کی تلاش کے بعد
ابراہیم علیہ السلام نے اپنی شخصیت کے رخ کو متعین کیا، اپنی شخصیت کے رخ کو متعین کیا۔ رخ، اورینٹیشن، ڈائریکشن، یکسوئی، یہ ہر انسان کی آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کی راہ پر آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ جب تک اورینٹیشن سیٹ نہ ہو، جب تک کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یکسوئی نہ ہو، فوکس نہ ہو، کنسنٹریشن نہ ہو، تب تک اس مقصد کی راہ پر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ حنیف کا لفظ ہے، بار بار حنیفم مسلمہ، حنیفم مسلمہ کا لفظ سیرت ابراہیمی کے حوالے سے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک طرح سے لقب تھا، خطاب تھا حنیف۔ حنیف کے معنی ہوتے ہیں یکسو۔ ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے، انہوں نے جب حق کی تلاش کر لی، حق کو پا لیا، تو پھر ان کی زندگی منتشر نہیں رہی، پھر ان کی زندگی مختلف راستوں پر بٹی ہوئی نہیں رہی، بلکہ انہوں نے اپنا راستہ متعین کر کے بالکل اپنے آپ کو یکسو کر لیا، بہت زیادہ یکسو کیا، اتنے زیادہ یکسو کر لیا کہ یہ یکسوئی، یہ کنسنٹریشن، یہ حنیفیت ان کی پہچان بن گئی، ان کا لقب بن گیا۔ قرآن مجید نے اس لقب سے ان کو نواز دیا، حنیفیت۔ ہم اکثر ایک دعا کرتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ دعا یہ عام طور پر نماز میں پڑھی جاتی ہے کہ میں نے اپنی توجہات کو تمام غلط چیزوں سے کاٹ کر اللہ رب العالمین کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں یکسوئی کے لیے گویا ایک طرح سے یہ دعا کی جاتی ہے۔ یہ دعا دعائے ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے لیے دعا کی تھی کہ میں نے اپنی تمام توجہات کو تمام مشرکانہ اور غلط عقائد سے کاٹ کر، تمام باطل چیزوں سے کاٹ کر حق کے لیے اپنے آپ کو یکسو کر دیا ہوں۔ تو یہ دعائے ابراہیمی صرف نماز کی دعا نہیں ہے، یہ دعائے ابراہیمی صرف نماز کی دعا نہیں ہے، یہ پوری زندگی کی دعا ہے، پوری زندگی کی دعا ہے کہ ہم حق کو پہچان لینے کے بعد اپنے آپ کو یکسو کر لیں، اپنے آپ کو فوکس کر لیں، کنسنٹریٹ ہو جائیں، جس چیز کو ہم نے صحیح سمجھ لیا ہے ہم اس پر جم جائیں، کوئی اور چیز پھر ہم کو ڈیویٹ نہ کر سکے، کوئی اور چیز پھر ہم کو منحرف نہ کر سکے، ہم کو راستے سے بھٹکا نہ سکے۔ مختلف شوق، مختلف مشاغل، مختلف دلچسپیاں، دوستوں کے فرینڈ سرکلز اور دیگر توجہات، دیگر مقاصد زندگی، چھوٹے چھوٹے مقاصد زندگی، وہ حنیفیت کی اس خوبی سے، یکسوئی والے راستے کی اس خوبی سے ہم کو منتشر نہ کر سکیں۔ ہم نے جب اس راستے کو پا لیا ہے تو زندگی کی آخری سانس تک اس حنیفیت کی خوبی کو ہم اختیار کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ بڑا ممتاز پہلو ہے کہ وہ بالکل فوکس رہے، بالکل ٹکے رہے، جس چیز کو صحیح سمجھ لیا، زندگی کی آخری سانس تک وہ اسی پر قائم رہے۔ ہم اپنی زندگی میں عام طور پر اپنے تحریکی زندگی میں نصب العین کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ نصب العین کیا ہوتا ہے؟ نصب العین کی یہی حنیفیت ہے۔ عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور نصب کہتے ہیں جم جانا، گڑ جانا۔ آنکھ جس چیز پر گڑ جائے، آنکھ جس چیز پر جم جائے، آنکھ کو اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہ آئے، وہی چیز خواب ہوتی ہے، وہی چیز مقصد ہوتا ہے، وہی چیز منزل ہوتی ہے، اور وہی حنیفیت کہلاتی ہے۔ تو یہ حنیفیت، یہ کنسنٹریشن، نصب العین پر ٹک جانا، اور کوئی چیز ہم کو اس قابل نہ ہو کہ اس مقصد سے ہم کو ہٹا سکے، یہ سیرت ابراہیمی کا ایک ممتاز پہلو ہے، ایک منفرد پہلو ہے، حنیفیت، حنیفا مسلمہ، جو قرآن مجید نے ان کو لقب دیا کہ وہ مسلم بھی تھے، وہ حنیف بھی تھے۔ تو اس حنیفیت کی تلاش، اس حنیفیت کی خوبی کو ہم کو اپنانے کی اس عید الاضحیٰ کے موقع پر کوشش کرنا چاہیے، اس خوبی کو اپنے اندر ریفریش کرنا چاہیے۔ اگلی جو خوبی سیرت ابراہیمی کے حوالے سے ہم کو محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو یکسو کر لیا، حق کی شناخت کی، عقل اور دانش کا استعمال کر کے حق کی شناخت کی اور اس پر اپنے آپ کو یکسو کر لیا، تو پھر اس یکسوئی کے بعد انہوں نے ہر محبت کو قربان کیا۔ جتنی محبتیں دنیا میں ہو سکتی ہیں، مولانا مودودی علیہ رحمۃ نے خوب لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ دنیا میں جتنی محبتیں ہو سکتی ہیں، جتنی محبتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے کوئی محبت ایسی نہیں تھی جس کو سیدنا ابراہیم نے حق کی خاطر قربان نہ کیا۔ انسان کسی ایک محبت کو قربان کر سکتا ہے، لیکن ہر محبت کو انسان قربان کرے، ہر مطالبے پر کرے، کرتا چلا جائے، مسلم کا لفظ
مسلم کے معنی ہوتے ہیں فرما بردار. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی کا ہر مطالبہ ان سے یہ کہتا ہوا آیا تھا, زبان حال سے یہ کہتا تھا کہ اگر تم مسلم ہو, تم مسلم کہتے ہو نا اپنے آپ کو, تم سراپا سرنڈر کیے ہو, مسلم یعنی سرنڈر کرنے والا, تو تم اگر سرنڈر کیے ہو تو اس قربانی پر لبیک کہو, اس قربانی پر لبیک کہو, اس قربانی پر لبیک کہو, اس قربانی پر لبیک کہو. تو دنیا میں جتنی محبتیں ہوتی ہیں, مولانا مودودی کے الفاظ ہیں کہ دنیا میں جتنی محبتیں ہوتی ہیں ان میں کوئی محبت ایسی نہیں جس کو ابراہیم نے رب کی خاطر قربان نہ کیا ہو. اور دنیا میں جتنے تعلقات ہوتے ہیں, جتنے رشتے ہوتے ہیں, خونی رشتے, قریبی رشتے, ان میں سے کوئی رشتہ ایسا نہیں جس کو سیدنا ابراہیم نے اللہ کی خاطر قربان نہ کیا. ہر محبت کو قربان کیا, ہر رشتے کو قربان کیا, ہر تعلق کو قربان کیا. وقت نے عزیز کو الوداع کہا, چمکتے کیریئر کو ٹھکرایا, اپنے باپ سے ناتا توڑا, اپنے بیوی اور بچوں کو تپتے صحرا میں چھوڑا. انسان اپنی قربانی آسانی سے دے دیتا ہے, اپنی ذات کی قربانی آسانی سے دیتا ہے, اپنی خواہشات کی قربانی آسانی سے دے دیتا ہے, اپنی جان کی قربانی آسانی سے دے دیتا ہے, اپنے مال کی قربانی آسانی سے دے دیتا ہے, لیکن اپنے خونی رشتوں کی قربانی, اپنے خونی رشتوں کی قربانی انسان آسانی سے نہیں دے سکتا ہے. بہت بڑا جگر چاہیے, لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر, بہت بڑا جگر چاہیے. انسان اپنے بیٹے پر اپنے ہاتھوں سے چھری چلا دے, ہر طرح کی قربانی دی, چمکتے کیریئر کو ٹھکرایا. آپ دیکھیں کہ ان کے لیے ان کا جو چمکتا کیریئر تھا, اپنے وطن میں جو سب سے بڑا پجاری تھا اس کے بیٹے تھے آزر. اگر اپنے باپ کی آواز پر وہ لبیک کہتے تو باپ کے بعد وہ گدی ان کو ملتی, سب سے بڑے پجاری کے بیٹے وہ شمار ہوتے, گدی ان کو ملتی, پوجا پاٹ کی شکل میں ان پر لاکھوں کا سرمایہ ان پر نچھاور ہوتا, عزت ملتی, وقار ملتا, شہرت ملتی, گدی ملتی, پیسہ ملتا, سب کچھ ملتا تھا. عین جوانی کے دور میں جب انہوں نے حق کو تلاش کر لیا تو اس چمکتے کیریئر کو ٹھکرایا. چمکتے کیریئر کو ٹھکرانا اللہ کی رضا کی خاطر بہت بڑی قربانی ہے. آپ ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی تو ہم اکثر سنتے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے پر چھری چلا کر دی, لیکن اس سے پہلے جو اپنے چمکتے کیریئر کو, اپنے شائننگ اور برائٹ کیریئر کو جو انہوں نے قربان کیا تھا, اس پر ہماری نظر عام طور پر کم ٹھہرتی ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ ایک پجاری کے, بلکہ سب سے بڑے پجاری کے بیٹے ہونا, اور ایسے پجاری کے بیٹے کی جس پر سرمایہ نچھاور ہوتا تھا, جس کو گدی مل سکتی تھی, جس کو شہرت, عزت اور سارا وقار مل سکتا تھا, اس کیریئر کو ٹھکرا دینا یہ بہت بڑا سیکریفائس تھا. تو ہر محبت کو قربان کیا. ابراہیم علیہ السلام کی خوبی یہ ہے, قربانی تو دنیا کی تاریخ میں بے شمار لوگوں نے دی, ہر طرح کی قربانیاں دی, لیکن ایک ہی فرد نے ہر طرح کی قربانی انسانی تاریخ میں کبھی نہیں دی جو ابراہیم علیہ السلام نے دی. تو ہر محبت کو قربان کرنا یہ سیرت ابراہیمی کا بہت ہی منفرد پہلو ہے. قرآن مراد رحمۃ اللہ علیہ نے خوب لکھا ہے کہ اگر اسلام کو عملی ماڈل کے ذریعے سے دیکھنا ہو, اسلام کو عملی ماڈل کے ذریعے سے دیکھنا ہو تو پھر اس کی بہترین شکل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے. اسلام کو اگر عملی ماڈل کی شکل میں دیکھنا ہو تو قرآن مراد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی بہترین شکل, اس کا بہترین عملی ماڈل, مجسم نمونہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. آپ ایک اور بات پر غور فرمائیں کہ یہ جو ہر محبت کو قربان کیا, تو یہ جو قربانی کا جذبہ تھا یہ روایتی محبت نہیں تھا, بلکہ یہ عشق تھا, یہ جنون تھا, یہ دیوانگی تھی. آپ غور فرمائیں کہ جس عقل, میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ انہوں نے حق کی تلاش کے لیے عقل کا استعمال کیا, حق کی تلاش کے لیے عقل کا استعمال کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ سورج, چاند, ستارے ڈوب رہے ہیں تو خدا نہیں ہو سکتے ہیں, بت بے جان ہے تو خدا نہیں ہو سکتا ہے, تو جو عقل کی استعمال کا مرحلہ تھا اس وقت عقل کی, جب حق کی شناخت کا مرحلہ تھا تو عقل کو استعمال کیا, لیکن جب حق پر عمل آوری کا مرحلہ آیا تو پھر عقل کا استعمال نہیں کیا, پھر لاجیکل وے میں یہ نہیں سوچا کہ میں آگ میں کود جاؤں گا, نمرود کی تو جل جاؤں گا. آپ ذرا غور فرمائیں کہ کیا وہ عقل جس نے یہ سوچنے پر, اس نتیجے کو نکالنے پر مجبور کیا تھا کہ ڈوبنے والا ستارہ اور سورج خدا نہیں ہو سکتے ہیں, کیا اس عقل نے یہ نہیں کہا ابراہیم سے کہ آگ میں کودنے پر انسان جل کر خاک ہو جاتا ہے؟ کیا اس عقل نے ابراہیم سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ بیٹے کے گلے پر چھری چل جائے تو بیٹا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا؟
یقیناً کہا ہوگا، یقیناً کہا ہوگا، لیکن جس عقل کا استعمال ابراہیم علیہ السلام نے حق کی شناخت کے لیے کیا تھا، حق پر عمل آوری کا جب مرحلہ آیا تو پھر اس عقل کا استعمال نہیں کیا، پھر جذبہ عشق کا استعمال کیا، پھر جذبہ عشق کا استعمال کیا، حق کی شناخت کے لیے عقل کا استعمال، لیکن حق پر عمل آوری کے لیے پیشن، جنون، دیوانگی، وہ یہ کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ علامہ اقبال کا یہ شعر ہم اکثر سنتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پر جو بات کہی انہوں نے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام بھی، عقل تماشا دیکھ رہی ہے، لب سوچ رہے ہیں، لبے بام ابھی، عقل اور زبان ابھی حرکت میں نہیں آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے متعلق علامہ اقبال نے کیا بات کہی؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ آتش نمرود میں کودنے والے ابراہیم نہیں تھے، آتش نمرود میں جو کودا تھا وہ عشق کودا تھا، آتش نمرود میں جو کودا تھا، آتش نمرود میں جس چیز نے کودنے کے لیے آمادہ کیا تھا وہ عشق تھا۔ عشق ہوتا ہے جو کودنے کے لیے آمادہ کرتا ہے، عشق ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مٹا دینے اور فنا دینے کے لیے آمادہ کرتا ہے، عشق ہوتا ہے جو اللہ کی خاطر اپنی ہر چیز کو مٹا دینے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ تو عشق کودا تھا، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اعمال کی بنیاد عشق پر رکھی جاتی ہے۔ میں بہت اس بات کو تکرار کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ حق کی شناخت کے لیے عقل کا استعمال، ابراہیم سیرت کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت منفرد اور لطیف پہلو ہے کہ حق کی شناخت کے لیے عقل کا استعمال، حق پر عمل آوری کے لیے جذبہ عشق کا استعمال، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ تو اعمال کی بنیاد ہمیشہ عشق پر رکھی جاتی ہے۔ جو لوگ عقل کی میزان میں ناپ تول کر اللہ کے آگے لٹانے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں پسند نہیں آتی۔ قربانیاں ہمیشہ عشق کی میزان میں دی جاتی ہیں، عقل کی میزان میں قربانیاں نہیں دی جاتی ہیں۔ قربانیاں عشق کی میزان میں، عشق کے ترازو میں دی جاتی ہیں، جن کا کوئی حساب نہیں ہوتا، جو ناپ تول کر نہیں چلتی ہیں، جو اپنے آپ کو لٹا دیتی ہیں، فنا کر دیتی ہیں، اپنا سب کچھ لٹا دیتی ہیں، اپنا وطن لٹا دیتی ہیں، اپنی اولاد لٹا دیتی ہیں، اپنا کیریئر لٹا دیتی ہیں، اپنی شخصیت کو لٹا دیتی ہیں، اپنے جذبات لٹا دیتی ہیں، اپنی خونی محبتیں لٹا دیتی ہیں، ہر چیز لٹانا، ہر چیز لٹانا، یہ ہے عشق، عشق کی معراج۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہی ممتاز پہلو ہے کہ انہوں نے اس عشق کی کیفیت کا مظاہرہ کیا۔ ہم کو ابراہیمی سیرت پر اگر چلنا ہے تو اسی جذبہ عشق کو اپنانا ہوگا، عقل کو شناخت کے حق کو پہچاننے کے لیے اپنانا ہوگا، لیکن حق پر عمل آوری کے لیے ہم کو جذبہ عشق کو، جذبہ جنون کو اور جذبہ دیوانگی کو اختیار کرنا ہوگا۔ پھر ایک اور بات اس پر غور فرمائیں آپ کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی قربانیاں، اتنی بے مثل قربانیاں، بے نظیر قربانیاں، لیکن اس میں ذرا بھی تکبر نہیں، ذرا بھی غرور نہیں، اطمینان کی ذرا بھی کیفیت نہیں کہ میں نے اللہ کے آگے سب کچھ اپنا قربان کر دیا ہے۔ عمر کے آخری مرحلے میں آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں تو بالکل عمر کا جو آخری مرحلہ ہے، بڑھاپے کا دور، جب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، اس وقت خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی ہے، تو خانہ کعبہ کی تعمیر سے متعلق قرآن مجید جو منظر کھینچتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کعبے کی دیوار اٹھاتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول فرما لے، اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول فرما لے۔ دیکھیے پوری زندگی قربانیوں میں گزر گئی، بے نظیر قربانیوں میں گزری، پوری زندگی ختم ہو گئی قربانیاں دیتے تھے، بڑھاپے کا دور ہے، خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائی جا رہی ہیں اور اس وقت بھی تکبر کا، غرور کا، اطمینان کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ اے رب ہم سے یہ قبول فرما لے، اے رب ہم سے یہ قبول فرما لے۔ کتنی انکساری ہے اس دعا میں، آپ اس دعا کے الفاظ پر غور فرمائیں، قرآن مجید نے جو منظر کھینچا ہے ذرا اس کا مطالعہ فرمائیں راز کہ کتنی انکساری ہے، کتنی ماڈسٹی ہے، کتنی سمپلسٹی ہے۔
اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، سب کچھ اللہ رب العالمین ہے، اور ہم اپنا سب کچھ دے کر بھی ہم نے کچھ ادا نہیں کیا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اپنا سب کچھ لٹا کر بھی ہم بہت چھوٹی چیز اللہ کے نام میں بعض اوقات قربان کرتے ہیں، بہت معمولی کنٹریبیوشن دیتے ہیں، اور ہمارا سینہ شیطان کی شرارتوں کی وجہ سے غرور اور تکبر سے پھیل جاتا ہے، ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں تو اتنا اور اتنا کر دیا ہے، ہم خود کو دوسروں سے ممتاز سمجھنے لگتے ہیں، ہم پر بعض اوقات جنت کے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا ذوم طاری ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ ابراہیمی سیرت ہم سے کہتی ہے کہ اپنا سب کچھ لٹانے کے بعد بھی ایک حقیقی بندہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے اندر انکساری ہوتی ہے، سراپا ماڈسٹی ہوتی ہے، وہ پھر بھی اس کیفیت سے میں مبتلا ہوتا ہے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ ان خدمات کو، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک اور اہم پہلو وہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ضائع نہیں ہوئے، اسماعیل علیہ السلام ضائع نہیں ہوئے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا فیصلہ کیا، چھری چلانے کا فیصلہ کر لے گئے، ان کے وجود کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس کے ہم جانتے ہیں کہ نہ صرف اسماعیل علیہ السلام کو زندہ رکھا، ان کی جگہ دمبے کو کھڑا کیا، بلکہ اسماعیل علیہ السلام زندہ بھی رہے، باقی رہے، سروائیو کیا، اور سروائیو ایسے کیا کہ پھر نبی بنے، اور نبی بھی ایسے بنے کہ اللہ رب العزت نے انہی کو یہ شان اور یہ اعزاز بخشا کہ نبی آخر الزمان، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسماعیل کی شان۔ آپ جانتے ہیں کہ بے شمار انبیاء آئے، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور پورا ایک سلسلہ ہے، وہ سب اسحاق علیہ السلام سے چلتا ہے سلسلہ۔ سیرت اسماعیل، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو یہ اعزاز بخشا کہ نہ صرف وہ سروائیو کیے بلکہ ایک نبی بنے، اور نبی بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ایک نبی کی اپنے بیٹے کے لیے آخری آرزو کیا ہو سکتی ہے؟ ابراہیم کے لیے آخری آرزو کیا ہو سکتی ہے؟ یہی ہو سکتی ہے کہ میرا بیٹا بھی نبی بنے۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ آپ اس نقطے پر غور فرمائیں تو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اگر انسان خلوص کے ساتھ قربانی دے، اگر انسان خلوص کے ساتھ قربانی دے تو جو تقاضے دین کی خاطر خارج ہوتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، اللہ انہی راستوں کو، انہی رکاوٹوں کو سربلندی کا راستہ بنا دیتا ہے۔ جن چیزوں کو ہم رکاوٹ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دست غیب سے اپنی مشیت سے انہی چیزوں کو سربلندی کا، عزت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اسماعیل کو فنا کرنا چاہا تھا، ختم کرنا چاہا تھا، قربان کرنا چاہا تھا، نہ صرف وہ باقی رہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عزت دی۔ تو اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر جب خلوص ہوگا، خلوص ہوگا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت بخشے گا، دنیا میں بھی عزت اور کامرانی عطا کرے گا، نہ صرف آخرت میں کامیابی ہوگی، دنیا میں کرے گا۔ آپ دیکھیے کہ آج ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ وہ عمارت کسی کو کے تصور میں نہیں تھا، کسی نے سوچا نہیں تھا کہ جس معمولی دیوار کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اٹھایا تھا، تعمیر کی تھی، آج وہ اتنی مقبول ہوگی کہ دنیا میں سب سے زیادہ زائرین اسی عمارت کے ہیں۔ شمع پروانوں کی جانب شمع کی جانب پروانے اتنی تیزی سے اور اتنے دیوانہ وار نہیں لپکتے ہوں گے جیسے اہل ایمان اس معمولی سادات سمجھے جانے والی کعبۃ اللہ کی دیوار کی جانب لپکتے ہیں۔ یہ دن تو چھوڑ دیجیے ابھی حج کے ایام کے، سال کے 12 مہینے آپ دیکھیں، سردی کی ٹھٹرتی سردی میں رات کے 2 بجے آپ نے طواف کیا ہوگا، آپ نے عمرہ کیا ہوگا، آپ نے سعد حج کیا ہوگا، رات کے 2 بجے شدید سردی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حجر اسود کا بوسہ آسانی سے نصیب نہیں ہوتا ہے۔ لاکھوں کی شکل میں
فرزندان توحید کی دیوانگی سے حجر اسود اور کعبۃ اللہ کا اور اس کا دیوانہ وار طواف کرنا، ایسی مقبولیت ہے یہ اس عمارت کی. اتنی اللہ تعالیٰ نے اس عمارت کو مقبولیت عطا کی، جس عمارت کو انتہائی سادگی کے ساتھ صدیوں پہلے تعمیر کیا گیا تھا، آج اس عمارت کی مقبولیت کا عالم دیکھیے. عمارت کتنی مقبول ہے، مکہ اظہر الدین کتنا صاحب، مقبول ہے. مکے کو آج جی اظہر الدین صاحب جی معاف کرنا، آپ کی روانی کو میں روک رہا ہوں. یہاں چونکہ مغرب اور عشاء کے درمیان ہمارا پروگرام ہوتا ہے، وقت کی قید ہے، تھوڑے 2-4 سوال جواب بھی لینا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے نا، جی ہم اگر آپ کمپلیٹ کر لیں گے آپ کی تقریر تو ہم تھوڑے سوالات بھی لیں گے انشاءاللہ اسی تعلق سے. اوکے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلے 2-3 منٹ میں کمپلیٹ کر رہا ہوں. تو جی جی عبد اللہ کو یہ مقبولیت ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پیرو بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی بھی ان کے پیروں ہیں، عیسائی بھی ان کے پیروں ہیں، اور خود مسلمان تو ہیں ہی پیرو. تو عمارت بھی مقبول ترین ہے اور معمار بھی مقبول ترین ہے. تو جب خلوص کے ساتھ قربانی انجام دی جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ معمار کو بھی مقبولیت عطا کرتا ہے اور عمارت کو بھی مقبول ترین بنا دیتا ہے. آخری پہلو یہ ہے، میں وقت کی وجہ سے جیسے عرض کیا گیا میں اپنے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ محترم سامعین، دین حق کی خاطر جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دن یہ جو 9 عرفہ 9 ذی الحجہ کا عید کے لیے اہتمام انتخاب کیا گیا، تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن ایک اہم قرآنی آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جس میں دین کے کامل تصور کو پیش کیا گیا ہے. تو اس آیت کا نزول چونکہ 9 ذی الحجہ کو ہوا تھا، اس لیے اس کی یاد میں گویا عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے. تو اگر ہم دونوں باتوں کو جوڑ لیں تو بات اخیر میں ہم کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مکمل دین پر ہم کو عمل کرنا چاہیے. جو ابراہیمی سیرت درکار ہے وہ مکمل دین پر عمل کرنے کے لیے، مکمل دین پر عمل کرنے کے لیے اور مکمل دین کو، دین کامل کو قائم کرنے کے لیے سیرت ابراہیمی کی ضرورت ہے. محترم سامعین، ہم نے عام طور پر صرف علامتی رسومات کو عید الاضحیٰ سے جوڑ دیا ہے. رمی جمار کے دوران شیطان کو گنکریاں مارنا، گوشت کی قربانی کرنا اور ایسی چند علامتی چیزیں، ہم نے گویا گوشت خوری کا اس کو تہوار بنا دیا ہے. سچ بات یہ ہے کہ یہ شخصیت سازی کا ایک سنگ میل ہے، شخصیت سازی کا ایک سنگ میل ہے. ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اگر اپنائیں اور ہر پہلو سے اپنانے کی کوشش کریں تو اس معیار پر نہ صحیح لیکن جتنا بھی ہم اگر اس کو اپنا سکیں تو شخصیت سازی کا یہ عید الاضحیٰ اور حج بیت اللہ کا یہ موقع ہمارے لیے ایک اہم سنگ میل، ایک اہم مائلسٹون ثابت ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیرت ابراہیمی کے ان تمام گوشتوں کو ہم کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائیں. آمین. جزاکم اللہ خیر اظہر الدین صاحب. حق کی تلاش، عقل و دانش کے استعمال سے حق کی تلاش، اپنی شخصیت کے رخ کو متعین کرنا اور ہر محبت کو قربان کرنا، یہ تو کچھ روشن پہلو سنت ابراہیمی سے لے کر جناب اظہر الدین صاحب ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان روشن پہلوؤں پر غور و فکر کرنے، تدبر و تفکر کرنے کی کوشش کریں اور ان روشن پہلوؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو کامل کرے انشاءاللہ. اسی مناسبت سے، اسی موضوع کے تحت اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو 2-3 سوالات ہم انشاءاللہ لے لیں گے. جناب اظہر الدین صاحب اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.
सब समझ में आ गई बातें, ऐसा लग रहा है, या कुछ भी समझ में नहीं आया? बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो ये अक्ल और इश्क की जो ये है जंग है, इस पर जो है कैसे कामयाबी हासिल करें हजरुद्दीन साहब? इश्क को जो है ना कैसे आगे रखें अपने अक्ल से, या हर वक्त इश्क को आगे रखना ज़रूरी है? करने की कोशिश की है, ये हमेशा एक जेर बहस मामला रहा है। अकबाल ने भी उस पर मुख्तलिफ मौकों पर रोशनी डाली। गुजर जा अक्ल से आगे कि ये नूर चिराग राह गुजर है, मंजिल नहीं। गुजर जा अक्ल से आगे कि ये नूर, अक्ल नूर है। इकबाल ने जो बात कही शेर में, गुजर जा अक्ल से आगे कि ये नूर, गोया अक्ल एक नूर है, नो डाउट। बट क्या गुजर जा अक्ल से आगे कि ये नूर चिराग राह गुजर है, मंजिल नहीं। चिराग राह गुजर का मतलब ये है कि ये मीन है, सोर्स है, टूल है, मंजिल नहीं। अकल मंजिल नहीं, अकल टूल है, अकल जरिया है। चिराग राह गुजर, चिराग राह गुजर क्या होता है? एक रास्ता होता है और एक रास्ते का चिराग होता है और एक मंजिल होती है। तो चिराग के जरिए से रास्ते से गुजर जाता है इंसान, लेकिन अपने आप में मकसद असल में अल्फाज में यही है इसका, तो मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज में भी अर्ज किया कि अकल का इस्तेमाल हमेशा सच्चाई पे तलाश का जो मामला होगा, हक को पाने का जो मामला होगा, हक और बातिल में तमीज का जो मामला होगा, हक क्या है बातिल क्या है और मुकम्मल हक क्या है, तो इस आइडेंटिफिकेशन के लिए अकल का इस्तेमाल होगा। लेकिन जब हक पर अमलावरी का मामला आएगा, तो फिर उस अमलावरी के लिए हम इसको इख्तियार करेंगे और जज्बे इश्क की कैफियती के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जी, किसी को कुछ सवाल है? बेहतर है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे लेकिन तन्हा भी छोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी तन्हा छोड़ने का मतलब ही है कि वो मंजिल नहीं। जी दिल के सुनो, जब हक पर अमल आवरी का मामला हो तो दिल के सुनो, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। जी जी जी, बेहतर है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। बेशक। और किसी को कुछ है सवाल, या हम ख़त्म करते हैं सेशन? कुछ सवाल है? कुछ ऐलानात हैं? आसिफ साहब, मुजम्मिल भाई, कुछ ऐलानात? नहीं। जज़ाकल्लाह खैर अज़रुद्दीन साहब, आपने वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया, अपना कीमती राय और जो है सुन्नत इब्राहिमी से जो रोशन पहलू थे आपने अच्छी तरह से हमारे सामने रखा। अल्लाह आपके जज़ाए खैर दे इंशाअल्लाह। फिर मुलाकात होती है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आमीन, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, अब अज़ान होगी इंशाअल्लाह, जमात नमाज यहीं पर आप अदा करके जाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।